کی التماس تمام بیمار مومنین مومنات کے لیے اور جن کے بچے خاص طور پر علیل ہیں ان تمام کے صحت یابی کے لیے، تمام زخمی مومنین جہاں کہیں بستر مرض پر شفا کے منتظر ہیں ان تمام کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا بالقاسم محمد وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا قضائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو ہوائے دہن کو لفظوں کا روپ عطا کر دیتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو لفظوں کو مدحت خدا کا عنوان عطا کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اللہم صلی اللہ۔ اما بعد، صاحبان ایمان، خدمت اقدس، واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، ایک طالب علم کی حیثیت اپنے تعارف کے طور پر روز اس دعا کے ساتھ کہ خدا یہ شرف ہمیشہ نصیب رکھے کہ دروازے علم مجھ پر کھلے رہیں، توفیق عمل منبر کی برکتوں سے میرے نصیب کے ساتھ ایسے منسلک ہو جائے جیسے روح میرے جسم کے ساتھ رہتی ہے۔ یقیناً مقام رسالت کے عنوان پر ایک کلمہ گو کی حیثیت سے محبت سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی مجھے اپنے والدین سے محبت
जितनी मुझे अपने आबाओ अजदाद से मोहब्बत और उसी मोहब्बत ने मुझे मजबूर किया कि तलाश तो करूं ख़त्मी मर्तबत के आबाओ अजदाद का मकाम क्या है। तो पता चला कि नसब की शराफत इंसान को शराफत नसब ख़त्मी मर्तबत तक पहुंचाती है। तो बस उनके नसीब में रहता है जिनके नसब शरीफ होते हैं, वरना बहुत से हैं जो बेचारे गरीब होते हैं। मकाम रिसालत के हवाले से, इससे पहले कि हम अल्लाह के रसूल के आबा व अजदाद के मजहब के बारे में अपनी गुफ्तगू का आगाज करें, कल मैंने एक दुआ बयान की थी, वो दस्तरखान के आदाब के हवाले से थी। और आज एक दुआ और। अल्लाह के रसूल बिस्तर पर जाने से पहले और बिस्तर से उठकर वापस मुसल्ले पर आने से पहले दो दुआएं पढ़ा करते थे, एक सोने से पहले और एक उठने के बाद। सोने से पहले बहुत सारी दुआएं आपके इल्म में रहती हैं, अलबत्ता मखसूस तौर पर अल्लाह के रसूल की दुआ। गरचे मैं बात कैसे कहूं कि सोते कितना थे आप, कितना सोते थे। अल्लाह अकबर। उनके सोने को अगर तलाश करूं तो मुझे तारीख बताती है कि जिसको खुदा खुद कहता हो कि कुछ देर तो आराम कर लिया करो, ऐसा आबिद कहां मिलेगा जिसे खुदा खुद कहता हो कुछ देर तो आराम कर लिया करो। तो बहरहाल उनका सोना हमारा मौजू बहस नहीं। हां, वो दुआ की तालीम हमारे और आपके सोने के लिए है, ये उनके सोने के लिए नहीं है। वो सोते ही कब थे। ये दुआ की तालीम मेरे और आपके सोने के लिए कि हम तो बहरहाल सोते हैं। वो अलग बात है कि कभी मजलिस में सोते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक। तो अब वो सोने की दुआ अल्लाह के रसूल की सोने से पहले क्या पढ़ते थे? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अहया व बिस्मिका अमूत। अल्लाह के बारगाह में अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, ए परवरदिगार, ए अल्लाह, तेरे नाम से अहया, मैं जिंदा रहता हूं, व बिस्मिका अमूत, और तेरे नाम से ही मुझको मौत आएगी। हैरत की बात है, क्या ये मैदान जंग की दुआ है? क्या ये आलम जिहाद की दुआ है? क्या शदीद तरीन बीमारी में मौत को करीब देखकर दुआ है? बल्कि हर रोज बिस्तर पर जाते हुए हम सबके लिए पैगाम है कि कब्र को याद करना हो तो बिस्तर को समझ लो। दलील कुरान से सूरह मुबारक अज़्ज़ुमर, सूरह का निशान 39, आयत का निशान 42। आसान नंबर है, याद रहेंगे 39 और 42। ठीक, बहुत मारूफ आयत है साहिबान इल्म अदब के लिए। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। और अल्लाह अरवाह को कब्ज कर लेता है। अल्लाह अरवाह को कब्ज कर लेता है। कब? हीन मौतिहा, उनकी मौत के वक्त। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और जिनकी मौत नहीं उनकी नींद के वक्त। तो आयत कहती है कि खुदा रूह कब्ज करता है तो एक मौत तो सबको आती है सोते हुए। अलबत्ता कल गए थे हयात की खैरात मांग कर, तो रात को सोकर भी फिर मजलिस हुसैन में चले आए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर गए थे। आयत का जुमला मुकम्मल करना।
फयुमसिक अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत, रोक लेता है उनको, बुलाता सबकी अरवाह को है, रोक लेता है उनको कि जिनके बारे में फैसला मौत वो कर चुका होता है। व युरसिल अल-उखरा इला अजल मुसम्मा, और छोड़ देता है, इरसाल कर देता है उन बाकियों को एक वक्त मुअय्यन के लिए। तो अल्लाह के रसूल की दुआ, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 के अल्फाज, आपकी दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अहया बिस्मिका अमूत। ठीक। और चूंकि अब तो रोजाना माशाल्लाह यहां ज़ियारत आशूरा की तिलावत मस्जिद ज़हरा में खास तौर पर की जाती है, और उसमें अल्लाहुम्मा अजअल महया या महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ममाती ममाता मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, परवरदिगार मेरी हयात ऐसी बना दे जैसी मोहम्मद व आले मोहम्मद की हयात थी। मेरी मौत ऐसी मौत बना दे जैसी मोहम्मद व आले मोहम्मद की मौत तूने करार दी। तो अब रसूल की दुआ, रात को सोने से पहले मौत की याद, कब्र में बाद में जाइएगा, कब्र से पहले खुली हुई कब्र है, वो बंद कब्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पहले एक खुली हुई कब्र है, वो सख्त जमीन है, उससे पहले एक नरम बिस्तर है, वहां तकिया विसादा नहीं है, या तकिया विसादा भी है। अब तो मौत को याद कर ले इंसान, इससे पहले कि वो वक्त आए जब याद करना बेकार हो जाए। फिर किस काम का है याद करना कि जब वो आ ही पहुंचे तो फिर। और वो जुमला जब आप सो के उठते थे तो आप खुदा की बारगाह में खुदा की हम्द किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहि नुशूर। हम्द है अल्लाह की जिसने मुझे हयात बख्शी मेरी मौत के बाद, जिसने मुझे हयात बख्शी मेरी मौत के बाद, व इलैहि नुशूर, और अब नश्र, अब जमा होना, अब लौटना उसी रब की बारगाह में है। तो सोने से पहले मौत की याद, सोने के बाद मौत की याद। अलबत्ता फर्क इतना है कि सोने से पहले हयात का लफ्ज पहले था, मौत का लफ्ज बाद में है। और जब सो के उठे, जब सो रहे थे तो खुदा के नाम को लिया था, उठे तो खुदा की हम्द बयान की कि मैं तो मर गया था, उसने मुझे मौत के बाद फिर जिंदगी अता कर दी है। तो अगर इंसान वाकईन अल्लाह के रसूल की दुआओं के साथ साथ सोए और उठे तो भला फिर उसे किस वाइस की जरूरत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक। तो इस दुआ के साथ आइए अब हम कल की गुफ्तगू में दाखिल हो जाएं। कल की गुफ्तगू अल्लाह के रसूल के खानदान के हवाले से, और ये सवाल निजी नशिस्त में भी किया गया, उसके अलावा भी। और बहरहाल जिम्मेदारी है कि बहुत से खानदान के अफराद ऐसे भी हैं कि जो बज़ाहिर मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह के रसूल के चचा का नाम लिया गया, और भी खानदान के बाज लोग हैं, तो अपने मकाम पर यह हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता एक बात याद रहे, एक है कुफ्र, एक है शिर्क, एक है कुफ्र, एक है शिर्क। अगर खानदान रिसालत के अफराद को तलाश कीजिए तो शायद नादान लोग काफिर तो मिलेंगे, मुशरिक ना मिलेंगे। फर्क वाज़ेह हुआ? क्या मतलब है? मतलब यह है कि हर खानदान के बुत रखे जाते थे खाने काबा में, मगर न था खानदान रिसालत का कोई बुत। तो काफिर तो थे बाज, मगर मुशरिक न थे वो बाज भी। बड़ा फर्क हो गया। हाँ, काफिर तो हो सकते हैं, भूल गए, याद नहीं रहा, इनकार कर रहे हैं,
لیکن بت پرست نہیں ہیں، اس لیے کہ خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت، خانہ کعبہ میں 360 بت، اور 360 میں ایک بھی نہ تھا ایسا جو خاندان بنو ہاشم کا بت. تو نہ کل بت رکھتے تھے نہ آج رکھتے ہیں، جب بھی رکھتے ہیں کل بھی کھلے ہاتھ رکھتے تھے. کی بات پڑھ لے محمد والے میں ان کی حمایت نہیں کر رہا تھا، میں تو ایک فرق واضح کر رہا تھا. ابو لہب کی حمایت نہیں کر رہا تھا، کافر کی حمایت مومن کی زبان سے جرم ہے. کوئی حمایت نہیں ہے. جو برا ہے تو برا ہے، چاہے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، اور اچھا ہے تو اچھا ہے، چاہے فارس کا رہنے والا ہی کیوں نہ ہو. ہم تو انصاف پسند لوگ ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، برے کو برا کہتے ہیں. ہم تعصب کرتے ہی نہیں، ہم تعصب نہیں کرتے. اچھا ہے تو اچھا ہے، خاندان کا ہو یا خاندان کے باہر کا ہو، برا ہے تو برا ہے. ہم سب کے سب مل کے پڑھتے تبت یدا ابی لہب. البتہ سوال یہ کہ کیسے ممکن ہوا عبد المطلب کے بیٹے اور کافر ہو جائیں؟ تو بہت آسان جواب ہے. عبد المطلب جو بھی ہیں نبی تو نہیں، نبی تو نہیں، وصی نبی ہیں، وارث نبی ہیں، ذمہ دار پیغام نبوت ہیں، مگر نبی نہیں. اگر یہ نبی نہیں اور ان کی اولاد میں کوئی کافر ہو گیا تو اعتراض مت کرنا کہ تاریخ بتاتی ہے. سورہ مبارک ہود، تاریخ چھوڑ دیں، میں نے قرآن کا نام دے دیا. سورہ ہود 11واں سورہ آیت نمبر 46، جناب نوح علیہ السلام کی دعا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے آواز دی اپنے رب کو، پروردگار اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق اسے بچا لے. تو پروردگار نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. نبی نے دو چیزیں بیان کی تھی، ایک بیٹا ایک اہل، ایک بیٹا ایک اہل. خدا نے بیٹے ہونے کا انکار نہیں کیا ہے، اہلیت کا انکار کیا ہے. تو اگر حضرت نوح کے بیٹے کے لیے اہلیت شرط ہے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو عبد المطلب کے بیٹوں کے لیے بھی شرط ہے اہلیت وارث پیغمبر بننے کے لیے. نہ بنے عباس، نہ بنے حمزہ. کیوں نہ بنے حمزہ؟ کیوں نہ بنے عباس؟ کیوں اسلام قبول نہ کیا ابو لہب نے؟ وہ دونوں بہت بڑے مومن، عباس اور حمزہ. یہ رہ گیا ایک کافر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر فطرت سے پوچھیے، فطرت سے پوچھیں گے تو ایک جملہ کہوں، ہے اجازت یا چھوڑ دوں؟ دو فطرت کی مثال دیتا ہوں، ایک باہر کی ایک آپ کے اندر کی. اندر کی مثال یہ ہے کہ جتنے حیوان خدا نے حلال قرار دیے، ہر حلال حیوان کے سارے اجزاء تو حلال نہیں ہیں. قسم ہے شریعت پیغمبر کی کہ ہر حلال حیوان میں بعض روایات 14، بعض میں 15، 14 یا 15 اجزاء بدن ایسے جو حلال حیوان کے بھی حرام رکھے گئے. اور اگر اندر کی بات واضح نہ ہوئی تو باہر کی بات کر لیتے ہیں. چلیں کورنش پر، ایسے بہت رش ہے آج تو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 41واں برس مکمل ہو رہا ہے اس مملکت کی آزادی کو. اور بہرحال یہ آزادی مبارک ہو، آزادی ذکر حسین کے ساتھ. اور انشاءاللہ جہاں جہاں آزادی ذکر حسین رہے گی، خدا ان مملکتوں کو ہمیشہ کے لیے ظالموں کے تسلط سے آزاد رکھے گا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد.
تو بات ہو رہی تھی کورنش کی، کیا مطلب تھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ جائے گی پانی میں، اور جب پانی میں جائے گی تو پانی کھارا ہو یا میٹھا، اس سے جب آپ نکالتے ہیں خزانے یعنی کہ خوراک کے ذرائع مچھلیاں، تو دو قسم کی مچھلیاں ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال بھی پلتی ہے حرام بھی پلتے ہیں، اور پانی پھر بھی پاک رہتا ہے۔ اگر حرام کو اپنے اندر پال کر پانی پاک ہے تو پھر ابو لہب کا بابا ہو کر عبد المطلب بھی پاک ہے۔ اگر پانی پاک ہے، اس میں حرام مچھلی پلتی ہے، اللہ اکبر، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ خدا نے دو پانی بنائے ہوں، ایک میں حلال پلتی ہو ایک میں حرام پلتی ہو، کہ ایک ہی میں سب کو پالتے ہیں اور پانی کو پھر بھی پاک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سوال کا جواب بھی آ گیا، اور وہ آپ کو یاد ہے کہ یہ بات بالکل ثابت ہے کہ لفظ استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں، من ذریتنا، من ذریتنا، من کے دو استعمالات ہیں، من ایک میں استعمال ہوا سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 127، اور ایک من استعمال ہوا سورہ آل عمران آیت نمبر 164 جو ہمارے سرنامہ کلام میں، من انفسہم من ذریتنا، دونوں ہی من ہیں، وہاں کا من کچھ اور ہے یہاں کا من کچھ اور ہے۔ وہاں کا من کہتا ہے کہ جنسیت سمجھ میں آتی ہے ختم یہ مرتبت کی، یہاں کا من کہتا ہے کہ بازیت سمجھ میں آتی ہے امت مسلمہ کے لیے دعا ابراہیم کی، کہ میری امت میں سے بعض کو، میری ذریت میں سے بعض کو امت مسلمہ قرار دے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ ٹھیک، جناب عبد المطلب نے رسول کی بڑی خدمت کی، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے اس فرزند کو، اپنے اس بیٹے کو آپ اس سے اپنا بیٹا کہتے تھے، بے ابنی علیہ، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ دنیا سے جانے سے پہلے سارے چچاؤں کو بٹھایا۔ اب اس سوال کا جواب اس طرح بھی آ رہا ہے کہ آخر ابو طالب ہی کیوں، عباس کیوں نہیں؟ آخر ابو طالب ہی کیوں، عباس کیوں نہیں؟ پورے خاندان میں بات یہ ہے کہ بسا اوقات خاندان کے کسی بڑے کا نام لے کر بہت سے لوگوں کو شامل کر لیا جاتا ہے، جیسے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہ ہے 18 بنی ہاشم کے حوالے سے۔ یہ بنی ہاشم نہیں ہے، یہ بنی ہاشم نہیں ہے، اولاد ابو طالب ہیں۔ بنی ہاشم کہنے سے بہت سے اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد داخل ہو جاتے ہیں، بنی ہاشم نہیں ہے، یہ اولاد ابو طالب ہے۔ 18 کون ہے؟ اولاد ابو طالب۔ ٹھیک، اب جناب عبد المطلب شیبۃ الحم کا وقت آخر، دنیا سے جا رہے ہیں، پیغمبر کا سن مبارک 2 سال 4 سال اس کے درمیان، بس نہ اس سے کچھ زیادہ نہ اس سے بہت ہی کچھ کم، اتنا ملے گا آپ کو فرق، 2 سال اور 4 سال کے بیچ میں روایت ملے گی۔ اور اللہ کے رسول کو آغوش میں بٹھایا ہوا ہے، سامنے سارے چچاؤں کو بالکل ایسے بٹھا دیا ہے جیسے عرب بیٹھتے ہیں سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر۔ میں مجلس والوں کی بات نہیں کر رہا، عرب کی بات کر رہا ہوں، سامنے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے، اور فرمایا بیٹے سے، چچا کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ کتنے ہیں چچا؟ ہاں 9، 9 نمبر تو یاد رہے گا نا، مشکل تو نہیں۔ جناب عبداللہ انتقال کر چکے جو ان کے اپنے والد ہیں، 10 میں سے 1 کا انتقال ہو چکا، باقی رہ گئے 9، تو 9 کے 9 بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہزادے کو پورا اختیار ہے کہ جس کو چاہے چن لے۔ تو اب میں عباس کو سر آنکھوں پہ رکھوں، حمزہ کو جھک جھک کے سلام کروں، مگر میں انتخاب محمد تو ابو طالب کو کہوں نا۔ سارے چچا برابر تھے، سارے چچا برابر تھے، ایک
بھتیجے کی نگاہ میں، مگر بھتیجا اگر بھتیجا بن کر دیکھے تب نہ، اگر بھتیجا ختمی مرتبت بن کے دیکھ رہا ہو تو اس کی نگاہ میں ابو طالب سے بہتر کوئی اور ہوتا تو قسم ہے اس پیغمبر کی ذات کی وہ اس کو ہی چنتا۔ سب بیٹھے ہوئے اور جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ انداز، اور چنا کیسے کہ شہزادہ اپنے دادا کی گود سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھا گیا اور جا کر ابو طالب کی گود میں بیٹھ گیا کہ اگر کوئی گود پسند آئی ہے تو صرف ابو طالب کی گود ہے۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی کچھ روایت کی، اب چلیں کچھ آیت کے عنوان پر اور پھر تلاش کریں ایک مشکل موضوع مگر بہت مختصر اور جامع کر کے پیش کروں گا، ایمان ابو طالب کے حوالے سے۔ ہمارا یہ موضوع براہ راست جناب ابو طالب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آیت کا حوالہ بہت معروف و مشہور آیت ہے، میں خالی ایک یا دو آیت نہیں پڑھ رہا اس سورہ کی، پورا سورہ پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مکی ہے، سورہ والضحیٰ، اور والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خدا نے اپنے پیغمبر کو جو خبر دی وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کہ کتنا عطا کرے گا، کہ راضی کر لے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ 11 آیات ہیں سورہ والضحیٰ کی، سورہ مکیہ ہے، اور سورہ مکیہ اور مدنی ہونے کا مطلب کہ جہاں جس مقام پر قلب رسالت سے زبان رسالت پر وحی مکمل ہو رہی تھی، علاقہ دیکھ کر پہچانا گیا کہ مکیہ یا مدنی ہے۔ تو اب یہ ترجمہ کیا ہے اس کا، اور پھر شان جناب ابو طالب کی۔ ترجمہ، قسم ہے چڑھتے سورج کی یا روشن دن کی، ضحیٰ کہتے ہیں خاص طور پر دوپہر کے وقت کو، ضحیٰ کہتے ہیں خاص طور پر دوپہر کے وقت کو۔ والضحیٰ، قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے چڑھتے سورج کی، قسم ہے روشن دن کی۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا سجا، جبکہ اس کا اندھیرا چھا جائے۔ یعنی یوں کہیے مکمل روشنی کی قسم اور مکمل اندھیرے کی قسم۔ کیا کہنا، خدا کس طرح قسمیں کھاتا ہے کہ دونوں بالکل مخالف ہیں، مکمل روشنی اور مکمل اندھیرا۔ ان دونوں کی قسم، کچھ تو خاص بات ہے ان کا انتخاب کیا، ورنہ والفجر بھی ممکن تھا، والعصر بھی ممکن تھا، والصبح بھی ممکن تھا، لیکن خدا نے ساری قسمیں اپنے اپنے مقامات پہ استعمال کی۔ یہاں استعمال کی 2 قسمیں، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ قسم مکمل روشنی کی، نہ تجھے دن کے وقت میں کبھی چھوڑا، نہ کبھی رات کے وقت میں تجھے چھوڑا۔ دن کی روشنی تھی تب بھی وہ تیرے ساتھ تھا، رات کا اندھیرا تھا تب بھی وہ تیرے ساتھ تھا۔ مالک ہم نے تو کسی کو ساتھ دیکھا نہیں، جب دیکھا یا عبد المطلب کو ساتھ دیکھا یا ابو طالب کو ساتھ دیکھا۔ کون ساتھ تھا؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں جو عامہ کی روایت کے اعتبار سے جناب یہ سورہ نازل ہوا کچھ دنوں کے لیے، وحی رک گئی تھی۔ جب وحی رک جاتی ہے تو اس کو اصطلاح
تاریخ میں فترت وحی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ زمانہ جس میں بریک ہوگی وحی. 3 دن 7 دن 15 دن روایتیں ملیں گی آپ کو کہ وحی آنا رک گئی. اور جب وحی آنا رک گئی تو آپ، میں نقل قول کر رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ کا دل بہت پریشان ہوا، بہت رنجیدہ ہوئے، دل بہت مقدر ہوا. ٹھیک. اور اب الفاظ سنیں گے کہ ایک دن نماز شب کو بھی نہ اٹھ سکے. نقل کر رہا ہوں، الفاظ میرے نہیں ہیں. ایک دن نماز شب کو بھی نہ اٹھ سکے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وحی میں گیپ آ گیا تھا. تو پھر خدا نے اپنے پیغمبر کے سکون قلب کے لیے سورہ کو نازل کیا. میں کہتا ہوں اگر سورہ پڑھ کر تاریخ بناتے تو محمد سمجھ میں آ جاتے. تم نے تاریخ بنا کر پھر سورہ کو سمجھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. رات وہ کہتا ہے مکمل روشنی کی قسم، مکمل اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے پروردگار نے تجھے کبھی چھوڑا ہی نہیں. کب تک ساتھ ہے؟ کب سے ساتھ ہے؟ کب تک ساتھ رہے گا؟ ما ودعک، چھوڑا ہی نہیں کا مطلب ساتھ تھا، ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا. بھئی کوئی محمد کا ساتھ چھوڑتا ہو تو چھوڑ دے، نہ خدا چھوڑتا ہے نہ خدا والے چھوڑتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا. اللہ اکبر، بہت سخت جملہ ہے. ترجمہ یہ کیا گیا اس کا، وما قلی، تجھ سے بیزار نہیں ہوا وہ. کہ تو سمجھے شاید وہی نہیں آتی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت تیرے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے. یہ ایک اشارہ ہے دنیا کے مصائب اور آخرت کے فضائل. رسول کے لیے اذیت دنیا میں، راحت آخرت میں. یہاں پتھر کھائے، وہاں جب پہنچے تو پھر اپنے شفاعت کے جوہر دکھائے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور تیرا پروردگار ان قریب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. عجیب ہے آیت کا ترجمہ. دنیا ساری کوشش کرے رب کو راضی کرے، رب کہتا ہے میں محمد کو راضی کر رہا ہوں. بس اب ایک جملہ بن گیا میرے پاس کہ رضی اللہ جس کو کہنا ہے کہیے، خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. خدا کہتا ہے محمد راضی ہو جائے. جس سے محمد راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. ماضی میں بھی ایسا ہی تھا اور آنے والے زمانے میں بھی یہی رہے گا. جس سے پیغمبر راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا مالک. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے. اچھا آپ نے بتایا نہیں ہمیں امام برگا بن رہا ہے. ارے ہم تو 50 لاکھ کا ایک دم آپ کو چیک دے دیتے. بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے. ان کا ماضی کیا ہے؟ کبھی 5 روپے دیے؟ جو 50 لاکھ کی بات کر رہے ہیں یہ تو مثال لے کر آیا ہوں. میں کیا کروں، مثالیں وہی آتی ہیں جو ماحول رہتا ہے اطراف میں. مسجد تعمیر ہو رہی ہے، امام بارگاہ بن رہا ہے، کوئی کار خیر ہو رہا ہے. ایک وہ آتے ہیں جن کی کالر بڑے اونچے ہیں، کالر آنے کے بعد آپ نے بتایا نہیں ہمیں. اچھا بتائے ہوتے تو ہم 50 لاکھ تو آپ کو کھڑے کھڑے دے دیتے. میں نے پلٹ کے پوچھا ماشاءاللہ بہت بڑے مومن ہیں. اتنے بڑے ہیں کہ آج تک 5 روپے نہیں دیے ہیں. ماضی کیا ہے؟ تو پروردگار اگر تو مستقبل کی بات کر رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ کہ تو دے گا دے گا دے گا. دیا کیا ہے؟ الم یجد کا یتیمن دیا. یہ ہے سنو کیا دیا ہے. الم یجد کا یتیمن. پیغمبر یاد نہیں ہے کہ جب اس نے آپ کو یتیم پایا. اب سنو دیا کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
بھئی بات تو اس کی یا علی تو اگر نعرہ لگایا ہے تو سلوات بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ علیہ علم یجد کا خدا اپنی ہی بات کو، خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی بات کو سمجھائے، نہ پیغمبر کو حاجت ہے کہ خدا سے سمجھے، وہ سمجھایا ہوا وہاں سے آیا ہے. البتہ امت کو بتانا ہے، جس پیغمبر کو سمجھتے ہو کہ خدا نے چھوڑ دیا تھا، 3 دن چھٹی تھی وحی کی، تو بھائی آفس کی چھٹی ہو سکتی ہے، وحی کی چھٹی کبھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی آیت نکال دو قرآن سے. پھر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سورہ والنجم کی آیت نکال دو قرآن سے. نکال سکتے ہو تم کیا نکالو گے؟ ہاں آج کل خوشیاں منانے کا انداز ایسا بھی ہے کہ صاحب وہ میں نے دیکھا کہ آسمان پر کچھ روشنیاں بکھیری جاتی ہیں اور اس کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لگتا ہے تارے بکھر گئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے. تو کوئی زمین سے تارے آسمان پر بھیج کر خوشی مناتا ہے اور کوئی آسمان سے تارے زمین پر بھیج کر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے. یا علی علم یجد کا یتیما میں نے اس لیے یہ جملہ بیچ میں داخل کیا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ترجمہ یہی ہے اس کا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. البتہ الفاظ آیت کیا ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ 3 دن 5 دن 7 دن 15 دن وحی نہیں آتی تھی، آپ کہتے ہیں آمنا صدقنا، آپ کی بات مان لی. اتنا بتا دیں کیا ان 3 سے 15 دن کے بیچ میں پیغمبر العیاذ باللہ من ذالک گونگے ہو جاتے تھے؟ نہیں بولتے تھے؟ نہیں بولتے تھے یا بولتے تھے؟ نہیں بولتے تھے، بولتے تھے. اگر بولتے تھے تو آیت تو پیغمبر کے لب کو دیکھتی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وہ تو نطق کرتا ہی نہیں اپنی ہوا سے. اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وہ جب بھی کلام کرتا وحی خدا سے کرتا ہے، تو اس کا کلام جب جب ملے گا تو وحی خدا سمجھ میں آئے گی. فطرت وحی کے مسائل کو روک کر آیت کا ترجمہ مکمل کر دیں. علم یجد کا یتیما فآویٰ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر اس نے آپ کو یتیم پایا. فآویٰ تو اس نے پناہ دی، اس نے پناہ دی. آوا کا ضمیر فاعل اندر ہوا موجود ہے، بس یہ پلٹتا کہاں پر ہے؟ تو یجد میں ضمیر ہوا فاعل کی ضمیر ہے جو اس کا مرجع، جس نے پایا پیغمبر کو یتیم اس نے ہی پناہ دی پیغمبر کو. یتیم کس نے پایا؟ خدا کہتا ہے اس نے پایا، اس نے پناہ دی. اب مفسرین لکھتے ہیں بے امہ ابی طالب، اب تو لکھنا ہی پڑے گا. عجیب بات ہے، اگر خدا ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہے، اگر یا تو بات قبول کر لیجئے، اسلام مت مانیے ابو طالب کا، مت مانیے اسلام، مت مانیے ان کا ایمان. آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایمان ابو طالب کو مان کر احسان کریں گے تو آپ مت مانیے. اتنا تو مانیے کہ پالا کس نے تھا؟ جس نے پالا تھا. اگر اس کے لیے خدا کہے کہ پالا اس نے، نام میرا، پناہ اس نے دی، نام میرا، تو جس کے عمل کو خدا اپنے نام سے پیش کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کے کام کو خدا اپنے نام سے پیش کرے. پروردگار تو نے کب دی پناہ؟ چلیں سن لیں. وسیلہ بہت اہم موضوع ہے اور وہ
بہت مشہور معروف ایک ادبی ڈائجسٹ کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. یہ کوئی روایت تو درایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے. ایک علاقے میں بڑا بستی آباد تھی، سیلاب آ گیا. جب سیلاب آیا تو لوگ بہت پریشان ہوئے اور ان کے ریسکیو کے لیے پھر ٹیمیں وہاں پر پہنچی، مگر راستے بند ہو چکے تھے، پانی مکمل چھا چکا تھا. تو ریسکیو کا اب انداز بدل گیا. اب انہوں نے اس کو بائی ایئر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے ریسکیو کرنا شروع کیا اور اوپر سے لٹکاتے تھے رسی کو، اور خود تلاش کرنے والے، بچنے کی خواہش رکھنے والے رسی پکڑتے تھے اور انہیں اوپر اٹھا لیا جاتا تھا. ایسے ہی ہوگا نا؟ اس کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں آتی بھی نہیں. تو سب کے سب ایک ایک کر کے اٹھائے جاتے رہے. ایک بیچارہ تھا جو بالکل ہی بیچارہ تھا. اس نے کہا پروردگار میں رسی نہیں پکڑوں گا. وہ کہتا رہا یا اللہ یا اللہ مدد. ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے یا اللہ مدد. ہم تو نماز میں بھی کہتے ہیں ایاک نستعین، مگر جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں تو وہاں پہ الحمد کو ختم نہیں کرتے، بلکہ کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم ایاک نستعین پہ حمد کو ختم نہیں کرتے. تو ہم بھی تو کہتے ہیں یا اللہ مدد ایاک نستعین کے عنوان سے، اور پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر پوری بات مکمل کرتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں یا اللہ کے بعد یا رسول اللہ مدد، اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کا آخری جملہ کہتے ہیں یا علی مدد. راستہ کون سا راستہ؟ وہ راستہ رسی تھی نا. بیچارہ کہتا تھا بس یہ جو جتنے بھی ہیں تم سب جاؤ رسی پکڑو، مجھے تو اللہ بچائے گا، مجھے تو اللہ بچائے گا. اور ہوا کیا؟ وہ سب بچ گئے جو رسی پکڑ رہے تھے. یہ رہ گیا جو اللہ کو پکار رہا تھا. اور جب پانی بڑھنا شروع ہوا، ہیلی کاپٹرز کب تک آتے، کب تک کال کرتے اسے؟ 1 2 3 4 5 آتے کیوں نہیں؟ رسی بار بار آتی تھی، وہ ہاتھ سے رسی گھما دیتا تھا، نہیں مجھے نہیں آنا، اللہ بچائے گا مجھے. جب پانی یہاں تک پہنچا تو رونے لگا، پروردگار جنہوں نے رسی پکڑ لی وہ بچ گئے، میں تجھے پکارتا رہا، میں تو ڈوب رہا ہوں. تو ابھی چونکہ روایت نہیں ہے، درایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، تو خدا کا جواب پہنچا، بندے یہ تو سوچ، کیا میں خود اپنا ہاتھ تجھے آ کر پکڑا تھا؟ ہیلی کاپٹر بھیجے کس نے تھے؟ یہ وسائل انسان کو سکھائے کس نے تھے؟ رسی کے عنوان سے انسان کو صلاحیت تعلیم دی کس نے تھی؟ تو پھر بھی ڈھونڈتا رہا. بس بات یہ ہے کہ ایک وسیلہ وہ جو انسان خود سے بنائے، اور ایک وسیلہ وہ جو خدا خود سے بنائے. میرا وسیلہ اتنا ہے کہ یہاں سے چڑھوں گا اس چھت تک کہ اتنی ہی طاقت رکھتا ہوں، اس کا وسیلہ اتنا ہے. بس میرا وسیلہ مجھ تک ہے، اس کا وسیلہ اس تک ہے. وہ یہاں سے وہ وہاں سے یہاں بھیجتا ہے. تو وسیلے کا نام ہے ابو طالب. علم یجد کا یتیمن فآوی، خود تو نہیں پال سکتا پروردگار نا، سب کو وہی پالتا ہے، سب کو وہی پالتا ہے. لیکن سب کو پالنے پر وہ یہ جملہ نہیں کہتا علم یجد کا یتیمن فآوی. اس نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی پناہ عطا نہیں کرتی. اور اب خاص طور پر روایتوں کے سہارے 2-3 جملے، آج کی حد تک باقی باتیں شاید کل سوچ کر تو آیا تھا کہ آج والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات مکمل کر لیں.
نبی کے والد کا ایمان کیا، نبی کی والدہ کا ایمان کیا، یہ بات کل ہوگی. اب آج کی حد تک مکمل کریں. بہت تفصیل سے آپ نے علماء سے ہمیشہ سنا ایمان ابو طالب کے بارے میں. ایمان ابو طالب کے دو پارٹ ہیں سمجھنے کے لیے. ایک ہے قبل بعثت اور ایک ہے بعد بعثت. ٹھیک. قبل بعثت کا دورانیہ کیا ہے؟ 35 سال یا 38 سال. اگر پیغمبر 2 سال کے سن میں آپ کے پاس آئے ہیں تو 38 سال دورانیہ ہے. ٹھیک. اگر پیغمبر 5 سال کے سن میں آپ کے پاس آئے ہیں تو 35 سال دورانیہ ہے. ٹھیک ہے. کتنا؟ 35 کبھی سوچیے گا ہوتے کتنے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میرا پڑھنا بھی آسان 35 گھنٹے 35 دن 35 ہفتے 35 مہینے نہیں 35 سال. اور یہ زمانہ معمولی نہیں ہوتا. بعد بعثت بہت کم ہے، وہ ہے 10 سال. کتنا ہے؟ 10 سال. کل ملا لیجئے ہو گیا 45 سال. لیکن فی الحال زمانہ قبل بعثت میں آپ کے ایمان کے مشاہدات کیا ہیں؟ پہلا مشاہدہ وہ تاریخ کا جملہ ہے جس کو مختلف مورخین نے لکھا اور خاص طور سے سیرت حلبیہ میں اس واقعے کو نقل کیا گیا. ایک مرتبہ اچھا راوی کا نام ہے عجیب سا جہلمہ بن عرفتہ. کہتے ہیں کہ وہ مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا. مکے میں ایک تو قحط بہت پڑتے تھے، اس لیے بہرحال یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ کوئی دریائی علاقہ نہیں ہے. پانی، بارش، زراعت اس سے ہی ہوگی، مویشی پلیں گے. قحط پڑ گیا. زمانے عبد المطلب گزر چکا ہے، زمانے ابو طالب ہے. ابو طالب عمران کا زمانہ ہے اور جناب عمران کے پاس لوگ جمع ہو کے آئے. عجیب تھے لوگ بھی، آتے تھے مشکل وقت میں ابو طالب کے پاس. لیکن اگر کوئی مشکل وقت میں ابو طالب کے پاس آئے تو اسے مومن نہیں کہتے، اور اگر کوئی مشکل وقت میں ابن ابی طالب کے پاس آئے تو اسے مومن نہیں کہتے. فرق محسوس کیجئے گا کہ سب کے سب کفار مل کر آئے. مکے کے کافر بتوں کے سامنے جھکنے والے آ گئے ابو طالب کے سامنے. آپ رئیس مکہ ہیں، سردار جی، سردار صاحب، چلیں ہم مر رہے ہیں پیاس سے، کچھ تو کیجئے مکے کے لیے. کہتے ہیں آپ اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ختمی مرتبت کو ساتھ میں لیا. اب یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں کہ چل سکتے ہیں، اپنے قدموں پہ چل رہے ہیں. ان کو لے کر پہنچے. کہاں پہنچے؟ خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے. اور صحن میں پہنچ کر وہی جگہ ہے جہاں مقام ابراہیم کا اصل مقام ہے، وہی جگہ ہے جہاں ہمارا آخری امام، آخری مقام، آخری امام پشت مبارک کو لگائے ہوئے آواز دے گا. اسی مقام پر لے جا کر بچے کو اٹھایا، شہزادے کو اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگا دیا. اور اس کے بعد بچے کی انگشت مبارک کو لیا اور جانب آسمان کیا. پروردگار، پروردگار. نہ حبل سے مانگا، نہ منات سے مانگا، نہ لات سے مانگا، نہ عزا سے مانگا. مانگا جب بھی مانگا رسول کے کفیل نے خدا سے مانگا. اور خدا سے اکیلے مانگتے تو قسم ہے ابو طالب کے ایمان کی کیوں نہ ملتا. اکیلے مانگتے کیوں نہ ملتا، مگر سمجھایا امت کو کہ دیکھو میں چچا ہو کر بھی وسیلہ اسے بناتا ہوں. چچا ہو کر بھی. انگشت ابو طالب کو بلند کیا. پروردگار اس بچے کا واسطہ مکے والوں کو پانی پلا دے، بڑے پیاسے ہیں. اور کہتے ہیں کوئی دور دور تک بادل کا ٹکڑا بھی نہ تھا. پیغمبر کا چہرے اقدس دھوپ میں
انگشت مبارک جانب آسمان بلند، اور روکے ہوئے ہیں ابو طالب دیوار سے کھڑا کیے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں ابو طالب. اٹھایا تھا بچے کو، دیوار سے لگا دیا. سہارا کون بنا ہوا ہے؟ ابو طالب. رسول کی پشت کعبے سے لگی ہوئی ہے. آسمان پہ بادل نمودار ہوئے اور اتنی بارش ہوئی کہ مسجد میں ڈوب جانے کا خوف ہو گیا. اتنی بارش ہوئی. عجیب ہے ذات ابو طالب. خدا کی حمد تو اپنے مقام پر تھی، مگر مدحت محمد کا قصیدہ تھا. یہ سمجھایا کہ خدا دعا قبول کرتا ہے وسیلے کے ساتھ. جب دعا قبول ہو جائے تو وسیلے کو نہ بھول جانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پورا قصیدہ ہے. کتنے شعر تھے اس میں؟ 40 ابیات اور 80 شعر ہو گئے. یعنی ہر ایک بیت میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا. یہ 80 ایسے جملے آپ نے زبان سے کہے. وہ ابیض کتنا ہے روشن چہرہ، یستسقل غمام کہ بارش بادلوں سے برستی ہے، بے وجہ ہی اس کے چہرے کی برکتوں سے. یہ کون ہے؟ سمال الیتاما عصمت الارامل. یہ وہی تو ہے جو یتیموں کا پالنے والا، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا. اسے میں علم غیب نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس لیے کہ 5 سال کا بچہ نہ یتیم کو پال رہا تھا، نہ بیواؤں کی سرپرستی کر رہا تھا. اس کے باوجود ابو طالب کے جملے یہ تھے. یہ کون ہے؟ سمال الیتاما. یہ بچہ کون ہے؟ آؤ پہچانو، 5 سال کے محمد کو پہچانو. سمال الیتاما، یہ یتیموں کا پالنے والا ہے. وہ عصمت للارامل، اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والا ہے. 80 اشعار. اس کو یہاں روکتے ہوئے کہ یہ قصیدہ پورا اپنے مقام پر جناب ابو طالب کے ایمان کی گواہی کے لیے کافی ہے. چلیں دوسرا مرحلہ. 2 مرحلے اور ہیں قبل بعثت کے حوالے سے. دوسرا مرحلہ کب ہے؟ کہ جب کہ اللہ کے رسول کا یہ کفیل، اللہ کے رسول کا یہ کفیل، بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے. کیا مطلب؟ جملہ ہے تاریخ علماء اہل سنت کے حوالے سے، اور اسے علامہ ابراہیم الامینی نے اپنی کتاب الغدیر میں حافظ گنجی الشافعی کی کتاب کا ریفرنس سے کوٹ کیا. کہتے ہیں کہ ایک بڑا زاہد اور عابد تھا مکے میں، اس کا نام نہیں دیا ہوا، اور اس نے جناب ابو طالب کو آ کر ایک الہام سنایا. اس نے جناب ابو طالب کو آ کر ایک الہام بیان کیا. کہتے ہیں وہ صاحب زاہد اور عابد کہ الہمنی، مجھے رب نے الہام کیا. الہام ایک خاص الہام کیا. قال ابو طالب وما ہوا، پوچھا ابو طالب نے وہ کیا الہام ہے؟ قال ولد یولد من زہرک وہو ولی اللہ عز و جل. الہام یہ کیا ہے کہ ایک بیٹا ہے جو پیدا ہوگا تیری پیٹھ کے اندر سے. میں ترجمہ پورا اردو والا کر رہا ہوں. پیدا ہوگا تیری پیٹھ کے اندر سے، اور ہوگا وہ اللہ کا ولی. اب اگر خود سے ابو طالب کہیں تو کوئی کہے اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں. تو جناب ابو طالب مسکرائے، اور پھر کہتی ہے تاریخ اگلا جملہ کہ جب شب ولادت آپ پہنچی تو کسی کو کیا خبر تھی. آپ نے بہت کم، ہم نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ تو چلیں کعبے کے اندر، یہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو تھی کعبے کے اندر، تو یہ کیا کر رہے تھے؟ اب سنیں یہ کیا کر رہے تھے. بات پڑھے محمد و آل محمد. جب شب تیرہ آئی ہے تو یہ گھر سے باہر نکلے اور فرمایا ایھا الناس لوگوں سنو،
خدا کا ولی کعبے میں پیدا ہو گیا. ولد ولی اللہ فی الکعبۃ، آپ نے خود اعلان کیا ہے مکہ المکرمہ میں جناب ابو طالب نے. اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر آپ جب آئے اپنے بیٹے کے پاس. اچھا کب آئے، پہلے کون آیا یہ چھوڑ دیجئے، یہ تو آپ کو معلوم ہے. البتہ جب آپ آئے اپنے بیٹے کے پاس اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا تو لے کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے. یا ربی حاذل غسق الدجی والقمر المنبلج المضی بین لنا من امرک الخفی ماذا ترى فی اسم ذی الصبی. پروردگار یہ ایک بہت حسین اور خوبصورت سا بچہ ہے، جیسے کہ چمکتا ہوا چاند ہے روشنی پھیلانے والا. پروردگار تو بیان کر دے، بین لنا، تو بیان کر دے ہمارے لیے، من امرک الخفی، اپنے پوشیدہ راز کو، ماذا ترى، تو کیا سمجھتا ہے، فی اسم ذی الصبی، اس بچے کا نام کیا رکھوں. بھائی ایک بات تو یاد ہے نا کہ کسی کا مذہب پہچاننا ہو تو پہچانو کہ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی نام کیا رکھا کہ شنکر جی. آپ سمجھ گئے کہ نام رکھنے والے کون، نام کیا رکھا کہ جی نام رکھا ہے فلاں، چھوڑ دیجئے فلاں کو. نام کیا رکھا ہے، کہا حسین عباس. آپ پہچانیں گے کہ ہے کوئی حسینی. تو ناموں سے بھی مذہب پہچانے جاتے ہیں، ہے نا. تو اب کوئی نام رکھتا ہو حبل کے سامنے، منات کے سامنے، لات کے سامنے، عزا کے سامنے، کیا کہنا کہ یہ کھڑا تھا خدا کے سامنے. ہاتھ پہ بچے کو لیے ہوئے، ہاتھ پہ بچے کو لیے ہوئے. فَسَمِعَ صَوْتُ منادن، یہ صوت ہاتف، سمع صوت ہاتف یقول، سنی گئی آواز کسی کہنے والے کی. فیقول، جو کہتا تھا، ایک فضا میں آواز گونج رہی تھی. کیا آواز تھی، یا اہل بیت المصطفی النبی خصصتم بالولد الزکی ان اسمہ من شامغ العلی علی اشتق من العلی. اب یہ 4 جملے وہاں تھے، 4 جملے یہاں پر آ گئے. اب یہ وہ سوال تھا، یہ جواب ہے. وہ دعا تھی، یہ اجابت ہے. وہ ابو طالب کے الفاظ تھے، یہ خدا کے الفاظ ہیں. کیا بات کر رہا تھا خدا ابو طالب سے. اللہ اکبر. آپ پہچانیں گے بچے کا نام رکھا کیسے گیا. ابو طالب کے ایمان کو پہچاننا ہے تو ایک مثال سن چکے بارش والی، مشکل میں ابو طالب کہاں گئے. دوسری مثال سنیں یہ والی کہ جب بچہ پیدا ہوا تو نام کس سے رکھوایا. اب میں اگر ڈرتے ہوئے کہوں یا حضرت ابو طالب آپ نام رکھواتے ختم یہ مرتبہ سے. کہا یہ بچہ انہی کا تو ہے، انہی کا تو ہے، یہ ناصر انہی کا تو ہے حامی. وہ جو نام دیں گے تو اس میں کہیں پھر لوگ محبت تلاش کرنے لگیں گے، کہیں گے اپنے بھائی کا نام رکھ دیا علی. تو میں نے اس لیے خدا سے رابطہ کیا جو محمد کا رب ہے کہ تو نام رکھ اس بچے کا. اس نے کہا اے اہل بیت نبی مصطفیٰ، تمہارے ساتھ مخصوص کیا گیا اس پاکیزہ بچے کو. خصصتم بالولد الزکی. اور سنو کہ اس کا جو نام ہے وہ بہت بلند ہے، بہت خوبصورت ہے، جو نکلا ہے علی اشتق من العلی. اس علی نے اپنے نام سے نکالا ہے اس کا نام علی.
تھک گئے؟ چھوڑ دیتا ہوں، ابھی تو خالی نام رکھا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. اب نہیں معلوم کہ یہ قرآن سنانے سے پہلے کا واقعہ ہے یا قرآن سنانے کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن بہرحال قرآن سنانا علی کے لیے علامت ہو اور نام کا رکھا جانا ابو طالب کے لیے علامت ہے. اب تا قیام قیامت تک کوئی ڈرتے ہوئے نکال دے صدق اللہ العلی العظیم سے علی تو نکال دے، مگر کیسے نکالے گا؟ اس علی کے نام سے اس علی کے نام کو نکال نہیں سکتا. نہ پڑھیے، مت پڑھیے، مگر جب بھی پڑھیے تو علی کا نام اتنا حسین ہے کہ رب نے رکھا ہے. ہم تو تفاول قرآن کرتے ہیں جناب، قرآن سے نام نکالتے ہیں مجھ سے بچے کا. اور آج کل تو ایسے ماشاءاللہ مومنین حضرات ہو گئے ہیں کہ تفاول قرآن تو بہت کم کرواتے ہیں، تفاول آیات زیادہ کرواتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ پہلے نام رکھ لیا پھر پوچھتے ترجمہ کیا ہوگا اس کا. پہلے نام رکھ لیا پھر ترجمہ پوچھتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ماشاءاللہ آتے ہیں ملنے والے، کہتے ہیں ایسا نام رکھیں جو بالکل یونیک ہو. ایسا نام کہاں سے لاؤں؟ میں کوئی عالم الغیب تو نہیں ہوں نا. ایسا نام خدا ہی دیتا ہے جس کو دیتا ہے. پورے مکے میں دکھا دو، پورے مکے میں دکھا دو، پورے خاندانوں میں دکھا دو، علی نام نہ ملے گا. نام فاطمہ تو بہت ملے گا، اور ہے فاطمہ خثعمیہ، فاطمہ بنت عمر، بہت ملے گا، لیکن نہ ملے گا تمام تر زمانوں میں نام علی. ٹھیک. اس کے بعد تیسرا اور آخری جملہ، اور آج کی حد تک بات مکمل. پھر بعثت کے بعد کے مسائل کل ڈسکس کریں گے. تیسرا حوالہ، جا رہے تھے زمانے قبل بعثت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کاروبار کے لیے شام. یہ روایات بھی متفق علیہ. جا رہے تھے شام، تو شام کے جانے کے لیے سفر کا سامان تیار ہو گیا. آپ نے اپنی سواری کو تیار کر لیا، آپ سواری پر بیٹھ گئے، ناقے پر بیٹھ گئے، اور آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیغمبر کو یعنی اس شہزادے کو مکے میں چھوڑ کر جائیں گے. بچہ آگے بڑھا اور اس نے چچا کے ناقے کی مہار کو تھام دیا اور روتے ہوئے شہزادے نے اپنے چچا سے عرض کی، آپ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ نہ میرے بابا موجود ہیں، نہ میری ماں موجود ہے. الا من تکلنی، اب مجھے کس پہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. ارے کوئی زمانہ ایسا دکھا دو کہ محمد رہے ہوں اور ابو طالب ساتھ نہ ہوں. عجیب ہے واقعی. ما ودعک ربک وما قلا، رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا. کیسے نہیں چھوڑا؟ کہ ہمیشہ تیرے ساتھ رکھا، یا ابو طالب کو یا اولاد ابو طالب کو، کبھی نہیں چھوڑا. تو شہزادے نے چچا کے ناقے کی مہار تھام لی. الا من، کس پہ چھوڑ رہے ہیں مجھے؟ تکیلونی وہ انا، اور میں کیا ہوں؟ یتیم، نہ باپ موجود ہے نہ ماں موجود ہے. جناب ابو طالب کے جنوں سے لگتا یہ ہے کہ شاید قافلے کے باقی لوگوں کا مشورہ یہ تھا کہ آپ اس بچے کو کہاں لے جائیں گے، آپ اکیلے ہمارے ساتھ چلیں. اس لیے آپ نے سب کو سناتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، دیکھو دیکھو، میں اس بچے کو قسم ہے خدا کی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور نہ میں کبھی اس کو چھوڑوں گا نہ کبھی اس سے جدا ہوں گا. کبھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا. ساتھ لے لیا، حالانکہ بہت مشکل کام تھا. ساتھ لے کر چلے. راستے بھر کے مشاہدات اپنے مقام پر ہیں. البتہ جب پہنچے ایک ایسے علاقے میں جہاں ایک راہب نے اس بچے کو دیکھا، قریب آیا، صومعہ سے اتر کے قریب آیا. علاقہ بصریہ ہے،
راہب بحیرہ ہے، قریب آیا، آ کر کہتا ہے، بچے کا نام پوچھا، احمد، کہ سوتے وقت کیا دیکھتے ہو، آنکھیں کیسے رکھتے ہو، جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو، پوچھ دکھاؤ اپنی تمام علامتیں جب دیکھی تو پھر ابو طالب سے کہا اسے واپس لے جاؤ مکے، مجھے خوف ہے کہ اس نبی کو کوئی شہید نہ کر دے۔ پورے میں نے واقعے کو بہت سمیٹ لیا۔ تو کون ہے جو نبی کو اتنی حفاظت میں واپس مکے لے کر پہنچا؟ آپ نے اپنا بزنس ٹرپ کینسل کر دیا، میرا پڑھنا آسان، آج کوئی پیغمبر کے نام پہ پیسے کمائے مسلمان کہلائے، اور کل کوئی پیغمبر کی محبت میں اپنا پورا بزنس ختم کر دے۔ کوئی بہت بڑی جائیداد کے مالک نہیں تھے جناب ابو طالب، لیکن عزیزو جب یتیم کی بات آئی تو مجھے 2 یتیم بچے یاد آ رہے ہیں آج۔ ویسے تو 23 ذی الحج کو ان کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، کون شہزادے ہیں؟ یہ وہ 2 یتیم بچے ہیں جو زندان سے نکلے تھے اور نہر کے کنارے پہنچ گئے، اور کیسے پہنچے کہ اپنے قاتل سے کہتے تھے کہ اتنی تو اجازت دے کہ 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ کون سے شہزادے ہیں یہ ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ مسلم ابن عقیل کے بیٹے جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے 4 بیٹے، 2 کربلا میں چلے گئے ماں کے ساتھ، 2 آ گئے تھے باپ کے ساتھ، وہ 2 کربلا میں شہید ہو گئے امام کے ساتھ جو ماں کے ساتھ آئے تھے۔ اور یہ 2 شہزادے چھوٹے تھے، ایک کا سن 8 برس کا ہے، ایک کا 10 برس کا ہے۔ یہ دونوں اپنے قاتل سے ایک اور بات کہتے تھے، ایک احسان اور کر دے ہم پر، احسان یہ کر کہ ہم دونوں اکیلے ہیں، نہ باپ موجود ہے نہ ماں موجود ہے، اتنا تو کر کہ بھائی کو بھائی کا کٹتا ہوا گلا نہ دکھانا۔ رونے والوں، جو دعا مانگو گے نا آج یتیموں کے نام سے، خدا آپ کی دعا قبول کرے گا۔ 2 یتیم بچے ہیں، اتنا تو ایک رحم کر ہم پر کہ ایسے تلوار چلنا کہ دونوں کے سر ایک ساتھ کٹ جائیں، کہ کم از کم بھائی بھائی کو تڑپتا ہوا نہ دیکھے۔ میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے۔ کبھی تصور کیجئے کہ بھائی کے سامنے ذبح ہونا کتنا قیامت ہے۔ اجرکم اللہ، رونے والے۔ مگر ملعون نے بچوں کی ایک بات تو مانی، ٹھیک ہے نماز پڑھنے کی مہلت تمہیں ہے، نماز پڑھی بچوں نے، نماز پڑھ کر اب دوسری جو درخواست تھی اس کو رد کیا گیا۔ ملعون نے تلوار اٹھائی ہے اور چاہتا ہے کہ ایک کے گلے پہ چلائے۔ کیا محبت تھی، چھوٹا آگے بڑھ کے کہتا تھا پہلے مجھے ذبح کر دے، بڑا کہتا تھا پہلے مجھ کو ذبح کر دے۔ ہائے رونے والوں، شریعت کہتی ہے کہ جب تم کسی حیوان کو بھی ذبح کرنا تو خبردار اس کے ہم جنس حیوان کے سامنے ذبح نہ کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہو تم ذبح کر رہے ہو۔ رونے والوں، کتنی قیامت تھی کہ زہرا کی اولاد، یتیم بچے، رسول کی اولاد اس طرح ذبح کی جا رہی تھی کہ پہلے بڑے کے گلے پر تلوار چلی، خون بہنے لگا، لاش تڑپنے لگی، کوئی نہ تھا جو سینے سے لگا تھا۔ ارے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی لاش میں گرا، اپنے چہرے کو ہاتھوں پہ لی، اپنے خون کو، اپنے بھائی کے خون کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے تڑپتا تھا۔ بھیا رونے والوں کربلا کے شہیدوں کو سلام ہے، مگر ایک کربلا کے شہیدوں
اگر گئے تھے تو امام کی دعا لے کر، اور جب میدان میں گرے تو امام اٹھانے کے لیے آ گئے، یا کوئی بھی نہ تھا۔ چھوٹے کے گلے پہ تلوار چلاتا اس سے پہلے اتنا وقفہ دیا کہ بڑے کے سر کو کاٹ کر رومال پر رکھا ہے اور اس کی لاش کو اٹھا کر نہر میں ڈالا ہے۔ جیسے ہی موج پر لاش ڈالی گئی نہر میں تو پانی میں لہروں پہ چلنا شروع کیا لاش نے۔ چھوٹے نے پکار کے کہا بھیا اکیلے نہ جانا، ارے دنیا میں ساتھ رہے تھے، ابھی مجھے ساتھ لو تو آگے چلنا۔ چھوٹے کا سر کاٹا گیا، آئے لاش کو نہر میں ڈالا گیا، دونوں لاشوں نے گلے میں باہیں ڈال لی۔ اور رونے والوں جملہ سنو گے، ارے باس پڑھا کرتے تھے خطیب اس طرح کا جملہ کہ ہائے جب لٹا ہوا قافلہ آیا ہے نا کوفے، تو کوفے کے دروازے پر مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ آئے امام سجاد کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا کہ یا اخی مسلم آپ پر بھی سلام ہو۔ مسلم کا نام سنا، بیویوں میں سے بیوہ مسلم نے سلام کر کے پوچھا میرے وارث اتنا تو بتا دے، آپ کی لاش تو لٹکی ہوئی ہے، ارے وہ لوگ چھوٹے بچے جو آپ کے ساتھ آئے تھے وہ کہاں رہ گئے؟ میرے وارث جو میرے ساتھ تھے وہ تو شہید ہو گئے، ارے وہ چھوٹے بچے میں بستی بستی جاؤں۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔